अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है पेगी पलहाम का आदम खोर। इसके मुसन्निफ़ हैं केनेथ एंडरसन। ये एक आदमखोर शेर की तबाहकारियों और उसके ज़वाल की मुकम्मल कहानी नहीं है, क्योंकि वो शेर ये कहानी लिखने के वक्त तक ज़िंदा है। सरकारी इत्तला के मुताबिक उसने 14 आदमी हलाक किए हैं। अगरचे गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक उसकी हलाकत खेजियों की लपेट में कोई 37 के करीब मर्द, औरतें और बच्चे आए हैं। उनमें से 1 दर्जन के करीब उसने सारे के सारे या किसी हद तक खा लिए थे और बाकियों को महज लहूलुहान किया था। सरकारी रिकॉर्ड फ़कत हलाक किए गए अफराद पर मुश्तमिल है, इसीलिए इन दोनों बयानों में एक भी इख्तिलाफ नहीं। इस कहानी का दिलचस्प पहलू ये है कि मेरे यकीन के मुताबिक ये वही शेर है जिसका ज़िक्र मैं पहले एक किताब में कर चुका हूँ। उस कहानी में मैंने बताया था कि शुमाली कम्बातोड़ में पहाड़ियों के दामन में छोटी छोटी झाड़ियों के जंगल में एक शेर कहीं से आ गया था, जो बाद में आदमखोर बन गया था। उस जंगल के सबसे करीबी गांव का नाम राजनगर था। चूँकि शेर ने अपनी हलाकत खेजियों की इब्तिदा उन गदड़ियों से की थी जो उस करीबी गांव से जंगल में गाय भैंस चराने आया करते थे, इसलिए वो शेर राजनगर के शेर के नाम से मशहूर हो गया। अलावा बरी वो अपने हमला करने के ख़ास असलूब से शोहरत हासिल कर चुका था। उसके हमला आवर होने के अंदाज में ये ख़ासियत थी कि वो एकदम झाड़ियों की ओर से निकलता और गदड़िए को अपने पंजों से बुरी तरह नोच डालता और फिर उसके मवेशियों से अपना पसंदीदा माल उठा कर चलता बनता। उस वक्त तक ऐसी कोई मोतबर शहादत ना मिली थी कि उसने जिस आदमी पर हमला किया हो उसे दांतों से काटा भी हो। 1-2 आदमी गुम हो गए थे और ये ख्याल किया जाता था कि शेर ने उनको खा लिया है, लेकिन ये फ़कत एक मफरूज़ा था और इस सिलसिले में कोई सबूत मुहैया ना हो सका। शेर के बारे में फ़कत ये मालूम था कि वह अपने शिकार को दांतों से नहीं बल्कि पंजों से ज़ख्मी करता है। उसकी इस ख़ास आदत की वजह से गिरदोनवा में ये मशहूर हो गया कि उसके जबड़े या चेहरे पर ऐसा कोई ज़ख़म है जिसके बायस वो दांतों से काटने से माज़ूर है। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी मुसल्लमा थी कि शेर गदड़िए को ज़ख्मी करने के बाद हलाक किए हुए मवेशी को पेट भर के खाता था, जिससे ये अमर वाज़े था कि शेर बखूबी काट और खा सकता है। ये एक बड़ा गैर मामूली मामला था जिसकी कई वजाहतें दी गई, मगर उनमें से कोई भी इत्मीनान बख्श ना थी। मैं अपनी पहली कहानी में बयान कर चुका हूँ कि किस तरह मैंने उस शेर को शिकार करने की कोशिश की और नाकाम रहा। वो बेहद चालाक दरिंदा था। अंजामे कार में उससे शिकस्त खाकर बंगलौर वापस चला गया, लेकिन मुझे यकीन था कि बहुत जल्द मुझे उसका सामना करने का मौका मिलेगा और मेरी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। उस वक्त से अब तक मेरे पास दोस्तों और बही खाहों ने मुझसे पूछा है कि राजनगर के आदमखोर की कहानी में कुछ इजाफ़ा हुआ है कि नहीं। मेरे एक पुराने शनासा जाकर्ती ने लॉस एंजलस कैलिफोर्निया से मुझे बसरिया तार कहा है कि वो इस ख़ास किस्म के शेर के मुतालिक मज़ीद कुछ सुनने के लिए बेताब है। मुझे अफ़सोस है कि मैं उन लोगों के तजस्सुस को मुतमईन ना कर सका, क्योंकि मेरे वहाँ से चले आने के कुछ अरसे बाद राजनगर के कातिल ने लोगों को ज़ख्मी करना बंद कर दिया और बाद में उसके मुतालिक कोई ख़बर ना सुनी गई। सबको यकीन था कि उसकी काया पलट गई है और नए साल के साथ ही उसने अपनी ज़िंदगी का नया वर्क पलट लिया होगा, या फिर मुमकिन है कि वो किसी दूर के जंगल में चला गया हो और वहाँ फितरी मौत मर गया हो।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راج نگر کے گدڑیوں نے اس شیر کی آمد سے بے پرواہ ہو کر پہلے کی طرح پھر سے جنگل میں اپنے مویشی چرانے شروع کر دیے۔ اب کوئی شیر انہیں کچھ نہ کہتا تھا۔ اور پھر کوئی 9 ماہ بعد ایک شام کو سورج راج نگر سے کوئی 50 میل دور پہاڑیوں کے عقب میں روپوش ہو رہا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے تھے۔ سورج کی ترچھی کرنیں پیگی پلہام کے چھوٹے سے گاؤں کی مشرقی جھونپڑیوں پر سونا بکھیر رہی تھیں۔ یہ گاؤں جنگل کے وسط میں ایک صاف جگہ پر آباد تھا اور اس کے مغرب میں پہاڑیوں کا سلسلہ تھا اور مشرق میں ڈمبم سے کولے گھاٹ جانے والی سڑک تھی جو اس گاؤں سے زیادہ 2 میل ہوگی۔ ہاں تو شام کا وقت تھا۔ گدڑیے اپنے مویشی دن بھر جنگل میں چرانے کے بعد گھر واپس لا رہے تھے۔ پیگی پلہام سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک کچے راستے پر جو گاؤں کی سمت آتا تھا 2 گدڑیے، جن میں سے ایک ادھیڑ عمر کا اور دوسرا لڑکا تھا، اپنے مویشیوں کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے برساتی نالے تھے۔ ان گدڑیوں کے مویشی ایک نالے کو عبور کر رہے تھے۔ ادھیڑ عمر گدڑیا بھی نصف نالہ عبور کر چکا تھا، لیکن لڑکا ابھی پچھلے کنارے پر تھا۔ نالے کے کنارے پر بانس کے درخت کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ لڑکا اپنے خیالات میں کھویا ان درختوں سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں ادھیڑ عمر گدڑیے نے اپنے عقب میں ایک آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کی عقب والا راستہ بانس کے گھنے جھنڈ میں سے گزرتا تھا۔ اسے اس میں کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ وہ پھر مویشیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ لڑکا کھیل میں مصروف ہے، کہیں پیچھے رہ گیا ہوگا۔ آخر وہ پیگی پلہام کے قریب پہنچ گیا۔ ایک دفعہ اس نے مڑ کر دیکھا، لڑکا اب بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے لڑکے کا نام لے کر آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے پھر آواز دی مگر اس کی آواز خاموشی میں ڈوب گئی۔ اس نے سوچا ممکن ہے لڑکا دوسرے راستے سے گاؤں چلا گیا ہو، لیکن گاؤں پہنچ کر بھی اسے لڑکا دکھائی نہ دیا۔ ادھیڑ عمر گدڑیے نے اس بات پر کوئی زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ لڑکے کی تاخیر کی سینکڑوں وجوہ ہو سکتی تھیں، لیکن جب 1 گھنٹے بعد بھی لڑکا گاؤں واپس نہ آیا تو گدڑیے نے سوچا کہ آخر لڑکا کس جگہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ تب اسے یاد آ گیا کہ نالے میں سے گزرنے کے بعد لڑکا اسے دکھائی نہ دیا۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے وہاں ہلکی سی ہرراہٹ بھی سنی تھی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے۔ کسی سانپ نے اسے کاٹ لیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کسی آدم خور شیر یا چیتے کا خیال بالکل نہ آیا کیونکہ پیگی پلہام کی پرامن بستی میں اس قسم کی مصیبت کبھی نازل نہ ہوئی تھی۔ لہٰذا وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بانسوں کے جھنڈ کی سمت چل پڑا۔ نالے کے دوسرے کنارے پر بانسوں کے جھنڈ کے قریب اسے شیر کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے۔ وہیں لڑکے اور شیر کے درمیان ہلکی سی کشمکش کے آثار بھی موجود تھے، پھر لڑکے کو گھسیٹنے کی لکیر بھی موجود تھی۔ اس طرح پیگی پلہام کے آدم خور کا لوگوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی علاقے کے گرد و نواح میں انسانی شکار کی خبریں آنے لگیں۔ شیر ہر طرف 15-20 میل دور مار کر رہا تھا۔ اس کا آخری شکار ایک 15 سالہ لڑکا تھا جسے وہ دن دہاڑے کھیتوں میں سے اٹھا لے گیا تھا۔ اس آدم خور کے متعلق ایک اہم حقیقت وہ اطلاع تھی جو مجھ تک اس شیر کے ایک دوسرے انسانی شکار کے موقع پر پہنچی تھی۔ یہ شکار اس نے اپنے اولین انسانی شکار یعنی ادھیڑ عمر گدڑیے کے لڑکے کے شکار کی جگہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر کیا تھا۔ 3 آدمی جنگل کے اندر ایک کچے راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کے ذریعے پہلے جنگل سے بانسوں کے چھکڑے بھر کر لائے جاتے تھے۔ آدم خور کی سرگرمیوں کے باعث لوگوں نے جنگل میں جانا ترک کر دیا تھا اور اب وہ فقط انتہائی ضرورت کے تحت ہی جنگل میں جاتے تھے۔
وہ لوگ بھی ایک اہم ضرورت کے تحت جنگل میں گئے تھے۔ کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ انہوں نے اپنا دوپہر کا کھانا پیگی پلہام میں کھایا تھا اور تقریباً اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3:30 بجے پیگی پلہام پہنچنے کے متوقع تھے۔ اچانک کسی قسم کی آہٹ کے بغیر ایک شیر کچے راستے پر آن کھڑا ہوا۔ تینوں آدمی یکدم رک گئے، خوف کے مارے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ تب شیر نے سب سے اگلے آدمی پر حملہ کیا۔ اس کے باقی دونوں ساتھی ایک قریبی درخت پر گرتے پڑتے چڑھ گئے۔ اس دوران میں جس شخص پر شیر نے حملہ کیا تھا اس نے انتہائی جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے اندھا دھند وہ برچھا شیر کے سر پر چلا دیا جو اس علاقے کے لوگ راستہ صاف کرنے کی غرض سے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ برچھا شیر کے سر پر ایک طرف لگا اور اتنا حصہ کاٹ کر لے گیا۔ اس غیر متوقع حملے سے شیر درد سے گرجا۔ آدم خور شیر فطری طور پر بزدل ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنا شکار چھوڑا اور جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس کے دونوں ساتھی اندھا دھند ہاتھ پیر مارتے درخت کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے اور اپنے نیچے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھی کے چہرے اور سینے پر گہرے زخم آئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا کیونکہ شیر کے پنجوں نے اسے بری طرح زخمی کیا تھا۔ وہ صدمے سے سکتے کی حالت میں نیم بے ہوشی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا۔ درخت پر چڑھے ہوئے آدمیوں نے اسے آواز دی، بھائی جلدی سے درخت پر چڑھ آؤ۔ اس طرح زمین پر بیٹھنا خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ ہو سکتا تھا کہ شیر شاید پھر واپس لوٹ آئے۔ زخمی آدمی نے ان کی آواز سنی، اپنی لرزتی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور پھر اپنے سر سے پگڑی اتار کر اسے زخموں کے گرد لپیٹنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پھر پکارا اور وہ درخت پر چڑھنے کی نیت سے اس طرف چل پڑا، لیکن تقدیر نے اس کی زندگی کے دن پورے کر دیے تھے۔ آدم خور جو وقتی طور پر بزدل ہو گیا تھا ایک دم اشتعال میں آ گیا۔ شاید اس کی وجہ اس کے سر کا زخم تھا۔ وہ برق رفتاری سے اس شخص پر جھپٹا اور اس کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ ابھی وہ بیچارہ زمین پر گرنے بھی نہ پایا تھا کہ شیر نے اسے اپنے جبڑے میں دبوچا اور دونوں آدمیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے شیر جنگل میں روپوش ہو گیا۔ اس حادثے کے فوراً بعد میں پیگی پلہام پہنچا اور ان دونوں آدمیوں سے اس حادثے کی تفصیلات جانی۔ ان دونوں کے بیانات بالکل ملتے تھے اور تفصیلات بھی واضح تھیں۔ وہ دونوں اس پر متفق تھے کہ شیر نے اپنے دونوں حملوں میں اپنے دانتوں کے بجائے اپنے پنجے استعمال کیے تھے۔ کتنی ہی یادداشتیں ایک دم میرے ذہن میں اود کر آئیں۔ کہیں یہ راج نگر کا قاتل تو نہ تھا جس نے پہلے مقابلے میں مجھے شکست دی تھی؟ اب وقت گزرنے کے ساتھ کہیں وہ زیادہ دلیر ہو کر آدم خور تو نہیں بن گیا تھا اور یوں اب پیگی پلہام کی مصیبت بن گیا تھا؟ ان دونوں آدمیوں کے بیانات سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ وہی درندہ ہے۔ میں نے فقط پیگی پلہام میں ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کے 2-3 دیہات میں بھی اس شیر کے متعلق لوگوں سے کئی باتیں پوچھیں۔ شیر کے کئی انسانی شکار اس حالت میں پائے گئے تھے کہ شیر نے انہیں نصف سے زیادہ نہ کھایا تھا۔ ان سب کے جسموں پر پنجوں کے گہرے نشانات تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی دانتوں کے نشان بھی نظر آتے تھے۔ اس بات کا کوئی فیصلہ کن ثبوت نہ ملتا تھا کہ شیر فقط اپنے پنجے سے اپنے شکار کو ہلاک کرتا ہے۔ پہلی دفعہ میں پیگی پلہام میں فقط 1 ہفتے تک قیام پذیر رہا۔ اس دوران میں آدم خور نے ان 3 بیلوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ نہ کہا جو میں نے اسے ترغیب دینے کی خاطر مختلف جگہوں پر باندھے تھے۔ اس عرصے میں اس کے متعلق نہ ہی کوئی خبر سننے میں آئی۔ ادھر میری چھٹی ختم ہو گئی، اس میں توسیع کرانے کا میرے پاس کوئی جواز نہ تھا، لہٰذا میں بنگلور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آدم خور نے دن دہاڑے ایک 15 سالہ لڑکے کو ہلاک کر دیا۔ جائے حادثہ سے کولے گھاٹ کا بڑا قصبہ فقط 6 میل دور تھا۔ اس دفعہ میرے بجائے میرا بیٹا ڈونلڈ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔
دیکھیے قسمت کس حد تک اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ہم سب یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ کیا موجودہ آدم خور راج نگر کا قاتل ہے یا یہ کوئی دوسرا شہر ہے، کیونکہ موجودہ آدم خور بھی راج نگر کے قاتل کی طرح پنجے سے اپنا شکار کرتا ہے۔ یہ نکتہ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک ڈونلڈ اسے شکار کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو بلا شبہ جنگل کا ایک عظیم بھید پا لے گا۔ یوں یہ کہانی ایک تشنگی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔